नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। ज़ालिका ये बि अन्नल्लाह, इस इस वजह से कि बेशक अल्लाह ताला लम यकू नहीं है वो मुगय्यिरन बदलने वाला नेमतन कोई नेमत अनआमहा जो उसने इनाम की हो अला कौमिन किसी कौम पर हत्ता यहाँ तक के युगय्यिरु वो सब बदल दें माँ जो भी अनफुसीम उनके दिलों में है। ये इस वजह से कि बेशक अल्लाह ताला उस नेमत को जो उसने किसी कौम पर इनाम किया उसको बदलने वाला नहीं है, यहाँ तक कि वो सब अपने दिलों में जो बात है उसको बदल दे। अच्छा, ये अगर पिछले आयत हम देखें तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन लोगों का हाल ऐसे है कि जैसे आले फिरौन का था और उससे पहले जो कौमों का हाल था, उन्होंने कुफर किया अल्लाह ताला की आयत का, तो अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों की वजह से उनको पकड़ लिया और अल्लाह ताला जो है वो इस तरह पकड़ने पर कादिर है। ठीक है। जालिका भी अन्नल्लाह, ये इसलिए, यानी इसका तर्जुमा कुछ यूं कर सकते हैं आप, ऐसा इसलिए होता है कि अल्लाह का तरीका है। क्या? अगर अल्लाह किसी कौम को नेमत से नवाजे, ठीक है, अल्लाह ताला अगर किसी कौम को अनअमहा अला कौमी ही, नेमतन अनअमहा अला कौमी ही, किसी नेमत के जरिए किसी कौम को नवाजे, कौमिन सॉरी कौमिन कौमिन, तो वो इस नेमत को उस वक्त तक अल्लाह ताला नहीं बदलता। लम यकू मुगय्यरन, मुगय्यर तगैयर से है। ठीक है। अल्लाह ताला नहीं बदलते उस नेमत को जब तक खुद जो है कौम जो है वो अपना तर्ज अमल नहीं बदलती। हत्ता युगय्यिरु मा बि अनफुसिहिम, यहाँ तक कि वो ना बदले जो उसके दिलों में है। ठीक है। तो आप इसको जो है ना वो हाल ही का शेर है ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत खुद बदलने का या बदलने का। हाँ, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। ठीक है, ये हाल ही का शेर है। तो अब जो है ना इस आयत को आप दो तरह से ले सकते हैं। एक ये कि माँ भी अनफुसिम, अनफुसिहिम का जो है वो मानी नीयत का फतूर भी हो सकता है। यानी अल्लाह ताला ने कोई नेमत दी, किसी कौम पर नेमत की, और उसने जो है वो क्या किया, अपने दिलों में अपनी जानों में फतूर पैदा कर लिया। अल्लाह ताला ने वो नेमत बदल दी, यानी छीन ली अल्लाह ताला ने। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो ये भी हो सकता है कि जो कौम बदहाली और मसाइब का शिकार हो, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी परेशानी और बदहाली को नहीं बदलते यहाँ तक कि कौम खुद जो है वो कोशिश ना करे। ठीक है। तो ये दोनों मीनिंग में जो है वो उसको लिया जा सकता है। तो ये चूंकि पीछे जो है वो आया है किताबी आली फिरौना, कि वो लोग जो है आले फिरौन की तरह के हैं। ठीक है। और उन्होंने अल्लाह ताला की आयत को कुफर किया। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला किसी कौम को नेमत देते हैं ना, ईमान भी एक नेमत होती है। तो अगर कौम जो है वो अपने दिलों में उस ईमान की नेमत को जो है वो बदल ले, यानी उनके दिलों में जो है वो फतूर पैदा हो जाए, उनकी नीयतों में फतूर पैदा हो जाए, तो अल्लाह ताला वो नेमत उनसे छीन लेते हैं। ठीक है। और आगे क्या फरमाया जा रहा है? इन अल्लाह, व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला समीउन खूब सुनने वाला, अलीम खूब जानने वाला है। और बेशक अल्लाह ताला खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। यानी अल्लाह तबारक व ताला जो है वो खूब सुनने वाले हैं और खूब जानने वाले हैं। यानी दिलों की हालत को भी अल्लाह ताला जो है वो देखते हैं। ठीक है। और जो काम कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो अल्लाह ताला उनको सुनने पर भी कुदरत रखते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला जो है उनके हालात बदल सकते हैं और नहीं भी बदल सकते, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जी आगे चलो बेटा। कदाबी, जैसे हाल हुआ आले फिरौन का, वल्लजीना, और उन लोगों का जो मिन कब्लिहिम उनसे पहले थे, कज्जबू, उन सब ने जुटलाया, बि आयाति रब्बिहिम, अपने रब की आयात को, फअहलकनाहुम, तो बस हमने हलाक कर दिया उन्हें, बिजुनूबिहिम, उनके गुनाहों के सबब। जैसे आले फिरौन उन लोगों से जो उनसे पहले थे लोग, उनका हाल हुआ क्योंकि उन्होंने अपने रब की आयत को झुठलाया, तो हमने उनको उनके गुनाहों के सबब हलाक कर दिया। अच्छा, अब ये थोड़ा सा ना ये देखिएगा, यहाँ पर भी वही है, कदबी आली फिरौना, कि इनका हाल ऐसी है जैसे आले फिरौन का था। वल्लदीना मिन कबलिहिम, और इन लोगों का हाल ऐसी है जैसे कि उससे पहले लोगों का था। उन्होंने क्या किया, अपने रब की आयत को जुटला दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं फअहलकनाहुम बिजुनूबिहिम, तो हमने हलाक कर दिया उन्हें उनके गुनाहों के सबब। पीछे जो है वो हलाकत की बात नहीं आई थी।
پیچھے جو ہے وہ کدابی آلی فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ ایک تنبیہ تھی پچھلی آیت میں. اگر اب قریش مکہ اس تنبیہ سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو اب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا تم کو بھی ہلاک کر دیں گے. قریش مکہ کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور مزید کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا اور یہاں تک کہ فَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون، آل فرعون کو، وَكُلٌّ، اور وہ سب قانون، وہ سب تھے ظالمین، سب ظلم کرنے والے. اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وہ سب ظلم کرنے والے تھے. یعنی آل فرعون کو تو ہم نے غرق ہی کر دیا، یعنی سوا اسی سے ہی مٹا دیا. تو کل قانون ظالمین، اور وہ سب تھے ظلم کرنے والے. ظلم جو ہے وہ عدل کی جو ہے وہ ضد ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. عدل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو ماننا. عدل یہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب ماننا، ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں، جیسے وہ حکم دے گا ویسے ہی ہم نے چلنا ہے. ہماری حیثیت کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. پرابلم وہاں کریٹ ہوتی ہے جب ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی شے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایک ایسا جو ہے وہ وقت بھی آ چکا ہے کہ اس زمانے میں انسان کو قابل ذکر شے ہی نہیں تھا. انسان ہم پر یہ وقت آ چکا ہے نا. ٹھیک ہے، اگر آج سے جو ہے کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو میری حیثیت میں تھا ہی نہیں اس دنیا میں. ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، اب کچھ عرصے کے بعد جو ہے میں پھر نہیں ہوں گا اور آپ لوگ بھی نہیں ہوں گے. یہ ڈیفینیٹلی یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو انسان قابل ذکر شے نہیں ہے. ٹھیک ہے، انسان جو ہے وہ مخلوق ہے، بندہ ہے اپنے مالک کا. جب بندہ یہ تسلیم کر لیتا نا کہ بھائی میری حیثیت کوئی نہیں ہے، میرا مالک ہے اور اس کے پاس ساری پاورز ہیں، اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، جیسے وہ کہے گا میں نے ویسے ہی چلنا ہے، تو پھر بندے کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی کہ میں نیل پالش لائیے تو رب نو میری نیل پالش کو نظر آتی ہوئی. پھر یہ بندے کے ذہن میں یہ باتیں نہیں آتی. لیکن جب بندہ اپنے آپ کو کچھ شے سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے کہ رب ہے نہیں ویلا ہے کہ میری نیل پالش چیک کرتا ہے. اللہ معاف کرے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں، ایک خاتون نے جو ہے وہ ویڈیو کلپ میں نے دیکھا تو اس نے یہی بات کی تھی نا کہ رب اتنا ہی فارغ ہے، اللہ معاف کرے، کہ وہ میری نیل پالش چیک کر رہا ہے. بھائی پہلے اپنے آپ کو گرا کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ کے سامنے، جھک کے تو دیکھو، پھر لذت آئے گی، ایمان کی لذت پھر حاصل ہوگی. ہمیں ایمان کی لذت کیوں نہیں حاصل ہوتی؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو قابل ذکر شاید سمجھتے ہیں کہ بھئی میں ہوں، میں بس. ہماری یہ دو آنکھیں نظر آ جو کچھ دیکھ رہی ہے نا، ہم کہتے ہیں بس یہ دنیا ہے اور اس میں ہوں بس. تو یہ میں نکال دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا. آگے چلو بیٹا. سر یہ ہم لوگوں کے لیے بھی لگ رہی ہے یہ آیت نا، بالکل. جیسے اب ہو رہا ہے. دیکھیں قرآن پڑھنے کا ایک خاص طریقہ کار ہے. قرآن کو جب بھی بندہ پڑھے نا تو یہ نہ سمجھے کہ یہ قریش مکہ پر یا یہودیوں پر یا عیسائیوں پر ہاں یہ جی ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. بندہ ہمیشہ یہ جی سمجھے کہ یہ آیت میرے لیے آئی ہے، ہاں مجھے جی سر. میرے لیے اس سر آیت میں کیا نصیحت ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے نا باجی نبیلہ. سر جی سر. ہاں سر جب تک تفسیر نہیں پڑھتے پورا قرآن اپنے پہ ہی لگتا ہے. سوری مجھے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. جب تک ہم تفسیر نہیں نا پڑھتے ہیں تو قرآن کا ترجمہ پڑھتے تو لگتا ہے یہ سارا ہم پہ ہی سیٹ ہو رہا ہے. ہاں باجی آشی بالکل ایسے ہی ہے. اور جب تفسیر پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر تو بندے کو یقین آ جاتا ہے کہ واقعی میرے لیے یہی ہے. ہاں جی. چلیں جی. اچھا آپ یہ آیت ذرا غور کیجئے گا، یہ آیت پیچھے بھی اسی صورت میں گزری ہے. 22 نمبر آیت ہے سورہ انفال کی. ٹھیک ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ. ہاں چلیں. یہ 55 نمبر آیت ہے اور ایک 22 نمبر آیت ہے. اس کے علاوہ ہم نے وہ جو کتے کی مثال پڑھی تھی وہ کہاں پڑھی تھی؟ سورہ آراف میں ہم نے جو ہے کتے کی مثال بھی پڑھی تھی. وہ کچھ یاد ہے آیت نمبر کون سی ہے؟ یلحس. آیت نمبر نہیں یاد لیکن سر مثال یاد ہے. مثال کیا تھی باجی آشی؟ ذرا مثال پہلے بیان کرتے ہیں آپ. سر وہ یہ مثال تھی کہ کتا کے اوپر اگر بوجھ لادا جائے تب بھی ہم پہ، اور اگر اس پہ بوجھ نہ لاد دے تب بھی ہم پہ. ہاں جی، کتا جو ہے وہ اس پر بوجھ لاتے ہیں تب بھی ہانپتا ہے، اور کتے پر بوجھ نہ بھی لاتے تب بھی ہانپتا ہے. تو یہ کتے کی تشبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قوم کے لیے دی تھی؟ کچھ یاد ہے؟ یہ آیت نمبر ہے جی سورہ آراف کی 177 176 سوری جی.
دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ 176 اور 75 75 اور 76 کو ملا کے پڑھے نا تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. پہلے اس آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں. آج کا جو سبق ہے ان شر الدوابی، انا بے شک شرط دوابی بدترین جانداروں میں سے عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا سب نے کفر کیا فہم پس وہ لا نہیں یؤمنون وہ سب ایمان لائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب جانداروں میں سے برے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اچھا پہلے تو یہاں پر دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ شرط دواب کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، تو دابا جو ہے وہ زمین کے جاندار کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے شر الناس نہیں استعمال کیا. دیکھیں جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ تو انسانوں میں سے ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان شر الناس عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. اللہ تعالیٰ نے انسانوں بلکہ سارے جانداروں کو شامل کر دیا. زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں وہ 4 ٹانگوں پر چلیں یا 2 ٹانگوں پر چلیں جیسے کہ انسان ہے، وہ سارے دواب میں شامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے شر الناس کی بجائے شر الدواب کہا. ٹھیک ہے، تو اس سے انٹینسٹی جو ہے وہ شو ہوتی ہے اس آیت کی کہ بے شک برے جانداروں میں سے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ آیت نمبر 55 ہے سورہ انفال کی. اسی طرح جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ 22 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان شر الدواب عند اللہ، بے شک وہ لوگ وہ بدترین جاندار اللہ کے نزدیک کون ہے؟ الصم البکم، کہ جو گونگے ہیں اور بہرے ہیں، الذین لا یعقلون، اور وہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. باجی نبیلہ آپ کو یاد ہوگا آپ نے اس آیت پر کہا تھا کہ آنکھوں کا ذکر نہیں کیا. جی سر. ہاں سر یہی نہ کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل اور تمیز کا وہ قوت بخشی ہوئی ہے ہاں اور جانوروں کو جو نہیں ہے. ہاں، اور جانوروں کے پاس نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سب کو اکٹھا کر دیا کہ بھئی انسان کے پاس عقل و شعور ہے اور پھر بھی وہ اس عقل شعور کو استعمال کر کے ایمان نہیں لا رہا. دیکھیں سورج نکل رہا ہے روزانہ، غروب ہو رہا ہے اپنے ٹائم پر، ہمیں انرجی پرووائڈ کی جا رہی ہے، بالکل پرووائڈ کی جا رہی ہے. ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا پرووائڈ کی جا رہی ہے. ہمارے پھیپڑے جو ہے وہ حرکت میں ہیں اور جو ہے وہ اس آکسیجن کو حاصل کرتے ہیں، اس کو انرجی میں تبدیل کرتے ہیں جس سے ہماری باڈی چلتی ہے. ہم خوراک کھاتے ہیں. یہ سارا کچھ کام چل رہا ہے، ہو رہا ہے، ہم تو نہیں کر رہے. ہمارا کام تو یہ ہے نا کہ لقمہ اٹھائیں اور منہ میں ڈال لیں، ایسی ہے نا. تو ہم یہ اتنا کام تو کر رہے ہیں لیکن اس سے آگے کام ہم نہیں کر رہے. اس کے آگے کا جو کام ہے وہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں. یعنی کھانے کو جو ہے وہ بلڈ میں شامل کر دینا، پھر اسے انرجی بننا، ادھر سے آکسیجن کا شامل ہونا، یہ سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں. پھر بھی ہم ایمان نہیں لاتے اور ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا شے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ آیت نمبر 22 میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ، وہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو گونگے ہیں اور بہرے ہیں اور عقل کا استعمال بھی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ سورہ انفال میں اگر ہم چلے جائیں تو اللہ سورہ اعراف میں اگر ہم چلے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 175 میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ ان پر پڑھیں اس شخص کا حال جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی. کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات نہیں پیش کی؟ یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ سورج کو نکلتا، سورج کو ڈلتا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، رات اور دن کا آنا جانا. ٹھیک ہے، اور پھر دن جو ہے وہ جلدی سے گزر جاتا ہے. یہ سارا کچھ ہم اب دیکھ رہے ہیں. تو اللہ یہ آیات ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی ہیں فَانْسَلَخَ مِنْهَا، وہ آیات جو ہے وہ اس کے اندر سے گزر جاتی ہیں، یعنی وہ ٹھہرتی نہیں ہے، اس پر وہ غور و فکر ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ، اور وہ پیروی کس کی کرتا ہے؟ شیطان کی. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہیں تو اس کو رفعت عطا کریں، اس شخص کو بلندی عطا کریں، لیکن ہم بلندی عطا نہیں کرتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود جو ہے وہ بلندی لینا نہیں چاہتا. وہ زمین پر جو ہے اس نے اپنا چہرہ زمین کی طرف کیا ہوا ہے. ہماری ساری کی ساری کوششیں صبح سے لے کے رات تک وہ یہی ہوتی ہے نا کہ بھائی ساڈا ٹھڈ پر جبے، ساڈے کو مال آئی وے، سان لوگ چنگا سمجھن. ٹھیک ہے، ہمارا معاشرے میں ایک سٹیٹس ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ہم دنیا کی زندگی کے لیے لگے ہوئے ہیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس نے اپنے آپ کو خود گرایا ہوا ہے زمین کی طرف. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی جو ہے وہ خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال ایسے جیسے کہ کتے کی مثال ہے. ان تحمل علیہ، اس پر وہ بوجھ ڈال دیں، یلحظ، وہ جو ہے اپنی زبان باہر نکال کے ہانپتا ہے، او
تترکہ یلہس، آپ نہ ڈالیں اس پر کوئی بوجھ، پھر بھی وہ ہانپتا رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی ایک خواہش پوری کرنے کے بعد دوسری خواہش کی طرف بڑھے گا، دوسری پوری کری تیسری کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ایسی قوم کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہ آیات ہی نا اللہ تعالیٰ کی جو ہم دنوں رات دیکھتے ہیں اور پھر ہم جو جھٹلا کے سر جھٹک کے اپنے کاموں میں پھر اپنی خواہشات کے پھر پیچھے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فقصص القصص، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس سے یہ کہانی ہے، کس سے بیان کریں، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ فکر کریں، غور و فکر کریں۔ اچھا، یہ جو آیت میں نے آپ کو یہ کتے والی مثال دی ہے نا، یہ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا، کہیں سے آ رہا تھا، بائک پر تھا، اور پیچھے میرا بیٹا عبداللہ بیٹھا ہوا تھا، تو کتا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زبان نکال کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو میں نے مثال دے دی عبداللہ کو، بیٹا یہ دیکھو یہ کتا ہانپ رہا ہے نا زبان نکال کے، پھر اس کو میں نے مثال دی کہ ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، اس میں جو ہے وہ کتے کی مثال دی گئی، تو پھر بیٹے میرے نے کہا کہ بابا وہ تو کتے سے بھی بدتر ہے وہ شخص۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا کہ کتا جو ہے وہ اپنے مالک کا حکم تو مانتا ہے نا، تو انسان جو ہے اپنے مالک کا حکم ہی نہیں مان رہا، تو ایسے ہے، وہ کتے سے بھی بدتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو آج کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ، وہ بے شک برے ہیں سب جانداروں میں سے اللہ کے نزدیک، کون لوگ؟ جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لا رہے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا، اس عقل و شعور کو استعمال ہی نہیں کر رہے اور اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جیسے دوسرے جاندار گزار رہے ہیں زندگی۔ تو انسان کو تو عقل و شعور دیا ہوا ہے، وہ تو پرومیننٹ ہے باقی جانداروں سے، اگر وہ اپنی پرومیننسی کو استعمال نہیں کرتا اٹ مینس کہ وہ جو ہے ان سے بدتر ہے اور وہ ایمان نہیں لا رہے۔ آگے چلو بیٹا۔ الذین، جن سے عاہدت، آپ نے صلح کا عہد لیا ہے، منہم، ان سے۔ اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا اسپیسیفائی اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، آل دو کہ اس کو جنرلائز بھی کیا جا سکے، کیا جا سکتا ہے ان آیات کو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسپیسیفائی بھی کر دیا۔ اس کو پہلے اسپیسیفیکیشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں، پھر اس کو جنرلائز بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ الذین عاہدت منہم، ثم، پھر، ینقضون، وہ سب توڑتے ہیں، عہدہم، اپنے عہد کو، عہدہم، عہدہم، اپنے عہد کو، فی کل مرت، ہر بار، وہم، اور وہ، لا، نہیں، یتقون، وہ سب ڈرتے۔ جن سے آپ نے صلح کا عہد لیا ہے ان سے تو وہ سب پھر بھی اپنے عہد کو بار بار توڑتے ہیں اور وہ سب نہیں ڈرتے۔ یعنی یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا کہ ان شر الدوابی، کہ بدترین جانداروں میں سے اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جنہوں نے کفر کیا، وہ ایمان نہیں لا رہے، وہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، منہم، ان میں سے، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ اپنے، یعنی عہد کیا، عہدتا منہم، جو انہوں نے عہد کیا، ثم ینقضون عہدہم، پھر اپنے عہد کو انہوں نے توڑ دیا، فی کل مرہ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، عہد بھی توڑ رہے ہیں اور ڈر بھی نہیں رہے۔ یہ کن کے متعلق کہا جا رہا ہے؟ بار بار عہد توڑنے والی کون سی قوم تھی؟ سر یہودی تھے نا؟ یہودی، بنی بالکل، اسرائیل۔ اور یہ مدینے کے یہودیوں کو پرومیننٹ کیا جا رہا ہے۔ ہاں، میثاق مدینہ اصل میں دیکھیں، صلح حدیبیہ یاد ہے کسی کو؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوا تھا میثاق، نہیں وہ تھا، وہ دوسرا تھا، ہاں وہ میثاق وہ تھا، وہ بیعت رضوان تھی، ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جو ہے نا وہ مدینے میں تشریف لائے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا یہودیوں کے ساتھ مل کے کئی معاہدے کیے، ٹھیک ہے، اور اس لیے کیے تاکہ جو ہے وہ ایک صلح صفائی رہے، لڑائی جھگڑا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہوا وہ وعدہ، وہ وعدہ کیا تھا کہ مسلمان اور یہودی آپس میں امن سے رہیں گے، کوئی ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کرے گا، یہ اس کی دفعات سیکشن میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میثاق مدینہ کی، کوئی ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، ان کے تعلقات خیر خواہی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، فائدہ پہنچائیں گے۔ دوسرا اس کا سیکشن یہ تھا کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہودی دونوں مل کر اس کا دفاع کریں گے، اور اخراجات جو ہے وہ اپنے اپنے اخراجات بھی پورے کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہودی جو ہے وہ اپنے جھگڑوں کا اپنی شریعت کے مطابق خود ہی فیصلہ کریں گے، ہاں اگر وہ چاہیں تو اپنے مقدمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئیں گے، اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا فیصلہ نافذ العمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، قریش مکہ کو جو ہے وہ مدد اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس معاہدے کے سارے شرکا پر مدینے میں ہنگامہ رائی اور کشت و خون حرام ہوگا، یعنی مدینے میں ہنگامہ رائی نہیں کرنی، ہنگامہ نہیں کرنا، خون نہیں بہانا مدینے میں، ٹھیک ہے، لڑائی نہیں کرنی آپس میں۔ اگر معاہدے کے فریقوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ یہ میثاق مدینہ ہوا، اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے بڑے، بنو کینکا، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے تھے، تینوں قبیلوں نے باری باری اس معاہدے کو تسلیم کیا، لیکن ان کی سرشت میں
یہ عادت تھی وعدے توڑنے کی، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے، کتنے ہی وعدے توڑ دیے، موسیٰ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیے، تو نبی علیہ السلام پر تو ایمان بھی نہیں لائے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جو ہے وہ کھاتے میں انہوں نے ڈالنا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ کر کے وہ جو ہے وہ پھر گئے، ٹھیک ہے۔ اور ہوا کیا، ہوا یہ کہ مدینے جب جنگ بدر ہوئی نا، تو نبی علیہ السلام جو ہے بنو کینکا کے محلے میں چلے گئے، اور جا کے جو ہے وہ سب یہودیوں کو اکٹھا کیا، اور ان کو کہا کہ اپنی شر انگیز حرکتوں سے باز آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور اسلام کو قبول کر لو تو تمہارے حق میں بہتر رہے گا، ورنہ تمہیں بھی ایسی مار پڑے گی جیسے قریش مکہ کو پڑ چکی ہے۔ اچھا، یہ دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کی، اور ڈرایا بھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا، انہوں نے جواب یہ دیا کہ تمہارا سابقہ جو ہے قریش کے اناڑی لوگوں سے پڑا تھا، اور تم نے میدان مار لیا، ہم سے پالا پڑا ہوتا تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا انہوں نے، یعنی ایک جو ہے وہ دلیرانہ جواب تھا کہ اگر ہم سے تمہارا پالا پڑا ہوتا تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ ایک صلح کا معاہدہ بھی ہوا، اور دوسری طرف جو ہے نبی علیہ السلام کو تڑی بھی لگا رہی ہیں، اللہ معاف کرے۔ پھر ہوا کیا، انہوں نے شرارتی تھے نا بیسیکلی، انصار کی ایک عورت جو ہے وہ بنی کینکا کے محلے میں گئی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے شرارتن اس عورت کو ننگا کر دیا، کپڑے اتار دیے اس عورت کے۔ نبی علیہ السلام کو جب پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حملہ کر دیا ان پر۔ یہ بنو کینکا کی میں بات بتا رہا ہوں، اور یہی جو ڈینگے مار رہے تھے کہ ہم سے پالا پڑا ہوتا تو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جاتا، یہ سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے، اور جو ہے نا وہ اپنے قلعے کے اندر چلے گئے، قلعے کو بند کر دیا، اور 15 دن جو ہے وہ قلعے کے اندر محصور ہے، باہر نکلنے کی جو ہے وہ ان کی ہمت ہی نہیں پا رہی تھی، یہ ڈینگے مار رہے تھے۔ اور یہ پچھلے دنوں جو ہے وہ جو شہید ہوئے ہیں، کون تھے، یا سنوار جو شہید ہوئے ہیں، وہ آپ نے ڈرون کی فوٹیج دیکھی ہوگی کہ کیسے جو ہے وہ ایک گرے ہوئے گھر میں جو ہے وہ یا سنوار جو ہے وہ اندر زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اور باہر جو ہے وہ ان کو اندر آنے کی توفیق نہیں ہو رہی کہ کہتے وہ مارے نہ دبے سانو، حالانکہ وہ زخمی حالت میں ہیں، انہوں نے ڈرون بھیجا اندر، اور مرد مجاہد نے جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے جو ہے پکڑ کے ایک سٹک ڈرون پر پھینکی، پھر خیر وہ ڈرون پیچھے ہٹا، اور ڈرون نے بعد میں اٹیک کیا میزائل سے، یعنی خود آگے نہیں آ سکتے، یہ اتنے ڈرپوک ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بنو کینکا کو جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ پکڑ لیا، ان کو قید کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے وہ عبداللہ بن ابئی رئیس المنافقین آ گیا، اس نے کہا کہ ان یہودیوں کو معاف کر دیا جائے، افسر نے معاف کر دیا اور ان کو مدینے سے نکال دیا، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ شام کو چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بنو قریظہ، بنو نذیر، اس کا واقعہ مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ ہوا تھا، لیکن بنو قریظہ جو ہے یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ یہ جب جنگ خندق ہوئی تھی، غزوہ خندق ہوا تھا، تو قریش سارے جو ہے وہ مدینے سے باہر جو ہے وہ قریش اور اس کے جو ہے خلیف قبائل جو ہے وہ آگے بیٹھے ہوئے تھے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابیوں نے جو ہے وہ خندق کھود دی تھی، اور مدینے کے اندر وہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، لیکن بارڈر پہ ہی تھے، اور اندر جو ہے وہ بنو قریظہ نے کیا کیا تھا، اندر سے جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا تھا۔ ہاں، عورتیں اور بچے جہاں تھی، مسلمانوں کے عورتیں اور بچے جہاں پر موجود تھے وہاں پر حملہ کر دیا تھا۔ اور ایک خاتون صحابی جو ہے ان کا نام بڑا پرومیننٹ آتا ہے اس معاملے میں، تسمہ تھی غالباً حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے وہ فائٹ کی تھی ان کے ساتھ۔ تو خیر، تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ جو ہے ان کو بھی دھر لیا تھا کہ آئیے ہوئے تسی بھی ہوں، وہ بھی جو ہے وہ اپنے قلعے میں بند ہو گئے۔ تو یہ جو غیر مسلم ہیں ان کی تو فطرت ہی ہے یہ مسلمانوں کو ڈیوائڈ کر کے مختلف ہاں حصوں میں تو پھر ان کے اوپر قبضہ کرے، لیکن اگر مسلمان متحد ہوتے آگے ہیں ہاں یہ چھپ جاتے ہیں۔ ہاں جی، ایسے ہی ہے، مسلمان متحد ہو کے آگے آ جائیں تو پھر چھپ جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ سے جو سلوک کیا نا، وہ قلعے میں بند ہو گئے، اور 25 دن جو ہے وہ قلعے کے اندر رہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ اگر ہم سے پالا پڑا ہوتا تو آٹے دال کا معلوم ہو جاتا، یعنی یہ گھس گئے قلعوں کے اندر، 25 دن اندر رہے۔ پھر خیر وہ پکڑے گئے، اور 600 بالغ مرد جو ہے وہ قتل کر دیے گئے یہودیوں کے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی، وہ وومن واریر تھی، یعنی وہ بھی جنگ میں جو ہے وہ لڑ رہی تھی، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اور عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ پھر جو ہے نا وہ غلام بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ان کو بھی جو ہے وہ بعد میں نکال دیا گیا مدینے سے۔ خیبر کے موقع پر بھی جو ہے یہودی قلعہ بند ہو گئے تھے، یعنی اتنے جو ہے یہ کہہ لیں کہ ڈرپوک قسم کے ہیں یہ قوم، تو یہ لڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، لیکن وعدہ توڑنے پر وہ شیر ہیں۔ تو میرا خیال ہے اسی پر ہم جو ہے اکتفا کریں، آج یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ تو اس کو 2-4 آیات ہیں، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو ریوائز کر لیا کریں، ریوائز کریں گے نا تو پھر یہ چیزیں یاد